बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अगर आप मेरे चैनल किस्सा कहानी और अफसाना पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन दबाना बिल्कुल ना भूलिए ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो सबसे पहले आपको देखने को मिले। ये ज़िंदगी भी अजीब शय है, कभी राग बन जाती है तो कभी रोग। इंसान को कभी कभी तो ये भी पता नहीं चलता कि वो ज़िंदगी को गुजार रहा है या ज़िंदगी उसे गुजार रही है। मुझे भी इस बात का काफ़ी अरसे बाद इदराक हुआ जब मुझे ज़िंदगी गुजार चुकी थी। फिर मैंने ज़िंदगी को गुजारना शुरू कर दिया, अब तक गुजार रहा हूँ। मेरा नाम जहांगीर ख़ान है। मेरे माँ बाप काफ़ी अरसा पहले फ़ौत हो गए। मेरे अब्बू सरदार नवाजिश ख़ान बहुत अच्छे और रहमदिल इंसान थे। उनकी एक मुरब्बा ज़मीन थी, वो दिन भर ज़मीनों पर काम करते। मेरी माँ सलातो सौम की पाबंद और परहेज़गार औरत थी। शादी के 1 साल बाद मैं और मेरा भाई ज़ियाफ़त अली पैदा हुए। हम जुड़वा भाई थे। मैंने जब होश संभाला घर में दौलत की खूब रेल पेल थी। हम दोनों भाई इकट्ठे स्कूल जाया करते थे। मैट्रिक तक एक साथ पढ़ते रहे। हम दोनों ही अपने माँ बाप की आंखों का तारा थे। वो हमारा बहुत ख्याल रखते। मैं बचपन ही से गुस्से का तेज़ और झगड़ालू था, जबकि ज़ियाफ़त इंतहाई शरीफ था। मैट्रिक के बाद मैंने तालीम को खैरबाद कह दिया। ज़ियाफ़त ने BA के बाद जॉब कर ली। वो एक स्कूल में पढ़ाते थे। मैं अबू के साथ ज़मीनों पर काम करता रहता। इन दिनों हम साहिवाल के करीब एक कस्बे नूरशाह में रहते थे। ज़िंदगी और मौत का चौली दामन का साथ है। एक रात अबू को हार्ट अटैक हुआ। वो हमें रोता छोड़कर मट्टी की चादर ओढ़ कर सो गए। अबू की नावक्त मौत के 2 माह बाद अम्मी जान भी चल बसी। हम दोनों भाई इस भरी दुनिया में तन्हा रह गए। वक्त सबसे बड़ा मरहम है। ये अगर ज़ख्म देता है तो भर भी देता है। बहर कैफ ज़ख्मों के निशान हमें अपनों की याद दिलाते रहते हैं। माँ बाप की मौत का सदमा बहुत बड़ा होता है। अम्मी की वफ़ात के 6 माह बाद मैंने ज़ियाफ़त को बमुश्किल शादी के लिए रज़ामंद किया। घर में खाना पकाने के लिए औरत का होना बहुत ज़रूरी था। वो मान गए। मैंने साथ वाले गांव में उनकी शादी की बात पक्की कर दी। मैं उन दिनों बहुत खुश था। शादी के दिन जैसे जैसे करीब आते गए मसरूफ़ियत भी बढ़ती गई। सारा काम मैंने ही करना था। ताहम हमारी ज़मीनों पर काम करने वाले मुलाजिम रियासत की बीवी रशीदा भी मेरा हाथ बटाती रही। शादी से 10 दिन पहले खुशियों भरी ज़िंदगी सोग में बदल गई। मेरे भाई को उसकी होने वाली बीवी के साबिका मंगेतर ने कत्ल कर दिया। मैं वो लम्हा कभी नहीं भूल सकता जब ज़ियाफ़त की लाश मेरी आंखों के सामने थी, जिसके सर पर सेहरा सजना, हाथों पर मेहंदी लगना थी। वो खून में लुथड़े हुए थे। वीर, मैं तुम्हारा बदला ज़रूर लूँगा, मैं चिल्ला चिल्ला कर कहता रहा। सब चुप करवाने वाले थे, मगर मेरे अंदर आतिश फिशां था। जवान भाई को कंधा देना आसान काम नहीं होता। वो लम्हा क़यामत से कम न था जब मैंने अपने जवान भाई को लहद में उतारा। उनका कातिल मफरूर हो गया। 2 माह बाद मैंने उनके कातिल हमीद और उसके भाई वलीद को बेदर्दी से मौत के घाट उतार दिया। खुद ही थाना नूरशाह में पेश हो गया। मेरा चालान हुआ तो मुझे साहिवाल जेल भेज दिया गया। वहीं मेरी मुलाकात बदर से हुई। बदर की शख्सियत से मुतासिर होकर मैंने उससे दोस्ती कर ली। वो यारों का यार था। जेल में हमारा वक्त बहुत अच्छा गुजरा। वो ज़माना शनास था। उसने मुझे बहुत हौसला दिया, ज़माने और लोगों की चालबाजियों का मुकाबला करना सिखाया। बाद अज़ा मैं बरी हो गया। मुझे रिहा करवाने में मामू इब्रार ने बहुत तगोदो की। वो कसूर में रहते थे। मैंने नूरशाह वाली ज़मीन बेच दी। वहाँ से ज़िला कसूर के इलाका खड़ियाँ ख़ास में दरिया सतलुज के करीब ज़मीन ले ली। यहाँ आने के बाद मैं मसरूफ़ हो गया। ताहम 1-2 बार बदर से मुलाकात करने साहिवाल गया था। कुछ अर्सा बाद मामू इब्रार की बेटी महरोज़ से मेरी शादी हो गई। ज़िंदगी अच्छी बसर होने लगी। शादी के 1 साल बाद अल्लाह ताला ने मुझे चांद सा बेटा अता कर दिया। 2 साल बाद एक बेटी भी हुई। बेटे का नाम मैंने ज़ियाफ़त रखा, जबकि बेटी का नाम महरोज़ ने आयशा रख दिया। ज़ियाफ़त और आयशा अब बिलतरतीब 12 और 10 साल के हो चुके हैं। ये 7 साल पहले की बात है। वो मौसम बहार की रोशन सुबह थी। ठंडी हवा चल रही थी। मैं अपनी ज़मीनों पर चक्कर लगाने आया। गंदम की फसल तैयार थी। ये दिन किसानों के लिए बहुत अहम होते हैं। साल भर का रिस्क जब घर आता है तो काफ़ी उलझनें कम हो जाती हैं। सूरज ऊंचा हुआ तो मैंने वापसी का कसद किया। मैं आहिस्ता आहिस्ता चलता हुआ सड़क पर आया तो एक रिक्शा मेरे करीब आकर रुक गया। जहांगीर भाई,
آپ کا مہمان آیا ہے، رکشہ ڈرائیور آصف نے کہا۔ اسی اثناء میں ایک شخص رکشے سے اتر کر میری جانب بڑھا۔ میں حیرت سے اس کی طرف دیکھنے لگا، پھر باہیں کھولی اور اسے سینے سے لگا لیا۔ وہ شخص کوئی اور نہیں، بدر تھا، بدر جو میرا جیل کا ساتھی تھا۔ جہانگیرے، تم تو مجھے بھول ہی گئے، مگر میں نہیں بھولا۔ بھلا کوئی بھائیوں کو بھولتا ہے؟ وہ گرم جوشی سے اپنی باہوں کا حصار تنگ کرتے ہوئے یار باش لہجے میں بولا۔ بدرے، میں شرمندہ ہوں، بس کام ہی اتنے ہیں کہ ایک پل سانس نہیں لینے دیا، مگر میں تمہیں ہر پل یاد کرتا ہوں۔ میں نے معذرت خواہانہ لہجے میں صفائی پیش کی۔ اچھا، اب رکشے والے کو فارغ کرنا چاہیے، وہ بیچارہ ہماری طرف دیکھ رہا ہے، میں نے اسے خود سے الگ کرتے ہوئے کہا، پھر بدر کے نہ کرتے کرایہ دے دیا۔ پھر ہم باتیں کرتے ہوئے گھر کی طرف چل پڑے۔ راستے میں اس نے بتایا کہ اس کے چچا امیر علی نے کافی بھاگ دوڑ کی، علاقے کے معتبر بندوں کو درمیان میں ڈال کر مخالفین سے صلح کر لی، 6 ایکڑ زمین قصاص کے طور پر دے کر اسے رہا کروا دیا۔ جس دن وہ رہا ہوا اسی دن اس کا چچا فوت ہو گیا تھا۔ بدر نے مجھے جیل میں بتایا تھا، اس دنیا میں چچا امیر علی کے سوا میرا کوئی بھی نہیں ہے۔ ایک بار جب میں ساہیوال اس سے ملاقات کرنے گیا، اسے اپنا ایڈریس بتا دیا، اس نے ذہن نشین کر لیا۔ اب چچا کی تدفین اور کچھ ضروری کام نپٹا کر وہ سیدھا میرے پاس آ گیا تھا۔ ہم باتیں کرتے ہوئے گھر پہنچ گئے۔ چونکہ ہم کافی عرصے بعد ملے تھے، اسے میرے بارے میں کچھ علم نہ تھا۔ میں نے بدر کا تعارف اپنی بیوی سے کروایا، وہ بھی مہروز، عائشہ اور ضیافت سے مل کر بہت خوش ہوا۔ پھر میں اسے اپنی شادی کے بارے میں بتانے لگا۔ ہماری باتوں کے دوران مہروز نے کھانا تیار کر لیا۔ بدر نہانے کے لیے غسل خانے میں چلا گیا۔ ہم دیہاتی لوگ کھلے ماحول میں رہتے ہیں، ہمارے دل بھی کھلے ہوتے ہیں۔ میری بیوی نے کھانے کا خاص اہتمام کیا۔ وہ فریش ہو کر آیا تو مہروز نے کھانا لگا دیا۔ کھانے میں میری پسندیدہ ڈشز بھنا ہوا دیسی مرغا، بریانی اور رائتا تھا۔ کھانے کے بعد دودھ پتی کا دور چلا۔ بہنا، آپ کھانا بہت اچھا بناتی ہیں، بدر نے ستائشی لہجے میں کہا۔ ہاں بدر بھائی، تمہاری بھابھی میں بس یہی تو ایک خوبی ہے، میں نے ہنستے ہوئے کہا لگایا۔ کچھ وقت ایسے ہی ہنسی مذاق میں گزر گیا، پھر میں اسے بیٹھک میں لے آیا تاکہ کچھ دیر آرام کر لے۔ وہ چارپائی پر لیٹ گیا۔ میں ساتھ والے گاؤں کے ایک بندے کے پاس چلا گیا۔ 4 گھنٹے بعد گھر آیا تو سودا سلف بھی لیتا آیا۔ بدر بھی جاگ چکا تھا۔ میں نے اسے صابن تولیہ لا کر دیا تاکہ منہ ہاتھ دھو لے۔ وہ منہ ہاتھ دھو کر آ گیا۔ اسی اثناء میں عصر کی اذان سنائی دی۔ ہم دونوں نماز ادا کرنے مسجد کی جانب چل پڑے۔ باجماعت نماز ادا کی۔ مسجد سے باہر آ کر بدر گویا ہوا، جہانگیرے، چلو یار کہیں گھومنے پھرنے چلتے ہیں۔ میں نے تفہیمی انداز میں سر ہلایا اور دریا ستلج کی طرف چل پڑا۔ کچھ دیر بعد ہم دریا کے کنارے پر کھڑے تھے۔ یہاں آ کر بدر کچھ مضطرب سا ہو گیا۔ چلو یار واپس چلتے ہیں۔ کیوں، کیا ہوا؟ کچھ نہیں ہوا یار، وہ وحشت زدہ لہجے میں بولا۔ ہم وہاں سے گھر کی طرف چل پڑے۔ مغرب ہو چکی تھی۔ مسجد میں نماز ادا کی اور گھر آ گئے۔ رات کا کھانا تیار تھا۔ ہم نے کھانا کھایا اور صحن میں پڑے پلنگوں پر آ کر لیٹ گئے۔ آسمان پر چاند پوری آب و تاب سے چمک رہا تھا۔ ہم ماضی کی راکھ کو ریدنے لگے۔ اس راکھ میں گزرے وقت کے تلخ لمحوں کی چنگاریاں تھیں۔ جیل کے شب و روز تھے، بھانت بھانت کے لوگ جن میں کچھ حالات کے گرداب میں پھنس کر وہاں آئے تھے۔ شروع میں بدر کے ساتھ سلام دعا ہوئی، بعد ازاں یہی سلام دعا دوستی میں بدل گئی۔ 1 ماہ بعد ہم ایک دوسرے کے بہت قریب ہو گئے۔ میں نے کروٹ بدلی، بولا، بدر آج ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں۔ بولو، اس نے ہمیشہ کی طرح مختصر سا جواب دیا۔ جب ہم جیل میں تھے، ایک دن وزیر، جیل خانہ جات اور آئی جی صاحب دورے پر آئے تھے۔ وہ باری باری سب بیرکس کے سامنے کھڑے ہو کر ان کے مسائل وغیرہ کے بارے میں پوچھ رہے تھے۔ قدرے توقف کے بعد میں نے کہا، آپ کو یاد ہوگا جب وہ ہماری بیرک 5 CP کے سامنے آئے، انہوں نے فردن ہم سے بھی پوچھا تھا۔ سب قیدیوں نے انہیں اپنے مسائل اور تکالیف سے آگاہ کیا تھا۔ بدر نے بے قراری سے پہلو بدلا، شاید وہ سمجھ گیا تھا کہ میں کیا پوچھوں گا۔ تاہم میں نے اپنی بات جاری رکھی۔ جب تمہاری باری آئی تو تم نے کیا کہا تھا، تمہیں یاد ہے نا؟ وہ چپ رہا، کچھ نہ بولا۔ چند لمحے انتظار کے بعد میں نے کہا، سر مجھے یہاں کوئی تکلیف نہیں، جو دکھ ہے اس کا مداوع کوئی نہیں کر سکتا، اس کا علاج کسی کے پاس نہیں۔ میں نے اس کے چہرے پر نظریں مرتکز کیں۔ یہی کہا تھا نا؟
پھر وزیر جیل خانہ جات کے استفسار پر تم نے کچھ نہیں بتایا۔ وہ چپ چاپ لیٹا ہوا تھا۔ میں نے پھر لب کشائی کی۔ میں بھی وہاں پوچھتا رہا ہوں، تم نے کبھی اپنے ماضی کے بارے میں کچھ نہیں بتایا؟ لمحاتی توقف کے بعد کہا، تم اکثر رات کو سوتے ہوئے چیخنے چلانے لگتے تھے۔ میرے پوچھنے پر کہا کرتے تھے کہ ایک خواب نے مجھے عذاب میں ڈالا ہوا ہے۔ میں اس خواب کے متعلق بہت متجسس تھا۔ پھر میں رہا ہو گیا۔ اب ہم کئی برس بعد ملے ہیں، مجھے بھی اس خواب کے بارے میں کچھ بتاؤ۔ وہ خاموش لیٹا چاند کو تکتا رہا، کچھ نہ بولا۔ شاید وہ بتانا نہیں چاہتا تھا۔ میں نے کروٹ بدلی اور سونے کی کوشش کرنے لگا۔ رات کے پچھلے پہر بدر کی چیخ سن کر میری آنکھ کھل گئی۔ وہ ہذیانی انداز میں چیختا ہوا نہیں نہیں کہہ رہا تھا۔ میں جلدی سے اٹھا، اس کے پاس جا کر بیٹھ گیا۔ مہروز بھی آنکھیں ملتی ہوئی اٹھ کر ہمارے پاس آ گئی۔ میں نے اسے پانی لانے کا کہا۔ وہ گلاس اٹھا کر گھڑے کی جانب بڑھ گئی۔ یہ لیں۔ وہ پانی سے بھرا گلاس میری طرف بڑھاتے ہوئے خمار آلود لہجے میں بولی۔ میں نے بدر کو سہارا دے کر اٹھایا تو اس نے گلاس پکڑ لیا۔ کلی کرنے کے بعد وہ ایک ہی سانس میں سارا پانی پی گیا۔ جب اس کی حالت سنبھل گئی تو میں نے پوچھا، پھر وہی خواب دیکھا ہے نا؟ اس نے اسبات میں سر ہلا دیا۔ بدر، مجھے بتاؤ کہ وہ ایسا کون سا خواب ہے جسے دیکھ کر تمہاری یہ حالت ہو جاتی ہے؟ کیا کرو گے پوچھ کے یار؟ نہیں یار، آج تمہیں بتانا پڑے گا۔ وہ مغربی افق پر جھکے چاند کو کھوئے کھوئے انداز میں دیکھنے لگا۔ پھر ایک طویل خاموشی کے بعد بولا، میں دیکھتا ہوں کہ پورے چاند کی رات جوبن پر ہوتی ہے۔ دریا کا پانی کناروں تک بہہ رہا ہوتا ہے۔ پانی میں چاند کا جھلملاتا ہوا بہت دلکش اور دلفریب عکس۔ ہر طرف گہرا سناٹا، جھینگروں اور آبی جانوروں کی آوازیں۔ ایسے میں دریا کے کنارے دو ہیولے متحرک ہوتے ہیں۔ ان کی منزل کون سی ہے کچھ خبر نہیں۔ وہ دونوں چلتے چلتے ریت کے ٹیلے کے اوپر رک جاتے ہیں۔ اچانک ایک ہیولا ہاتھ میں پکڑی چھوٹی نالی والی رائفل کو سیدھا کرتا ہے۔ تھوڑی سی تذبذب کے بعد وہ لبلبی دبا دیتا ہے۔ فائر کی آواز گونجتی ہے۔ دوسرا ہیولا غیر ارادی طور پر اپنا ہاتھ آگے کر دیتا ہے، پھر لڑکھڑا کر دریا کے گہرے پانی میں جا گرتا ہے۔ پانی کی سرکش لہریں اسے اپنی آغوش میں لے لیتی ہیں۔ وہ ڈوب کر ابھرتا ہے، کنارے کی طرف دیکھ کر پکارتا ہے، بھیا۔ تیز نسوانی دلدوز آواز ماحول کے سکوت کو توڑتی ہے۔ پھر میں ہذیانی انداز میں چیختا ہوا دریا میں چھلانگ لگا دیتا ہوں۔ یہ سب بتا کر وہ رونے لگا۔ میں غیر ارادی طور پر اس کی پشت تھپکنے لگا۔ افق پر ٹکا پورا چاند بھی اداس لگ رہا تھا۔ اس رات میں نے فیصلہ کیا کہ بدر کو کہیں نہیں جانے دوں گا۔ اس سلسلے میں نے مہروز کے ساتھ بھی تفصیلی گفتگو کی، اس سے مشورہ کیا۔ وہ میری ہر بات مانتی تھی، انکار کیسے کرتی؟ ویسے بھی انسانی ہمدردی کا جذبہ اس کے سینے میں کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا تھا۔ کسی کے دکھ کو محسوس کرنا جانتی تھی۔ بدر کے حوالے سے بھی تڑپ اٹھی۔ اگلی صبح ناشتے کے بعد میں نے اپنی خواہش کا اظہار کر دیا۔ وہ خاموشی سے میری بات سنتا رہا۔ میرا دل کہتا تھا کہ وہ انکار نہیں کرے گا۔ ویسے بھی اب اس کا اس دنیا میں کون تھا جس کے پاس وہ جاتا؟ تاہم وہ چپ تھا، جیسے فیصلہ کر رہا ہو کہ اسے رہنا چاہیے یا نہیں۔ بدر بھائی، کیا سوچ رہے ہو؟ بس اب جلدی سے ہاں کر دینا، مہروز نے سنجیدگی سے کہا۔ پھر مزید بولی، یہاں سے جانے کا خیال دل سے نکال دیں، ہم آپ کو کہیں نہیں جانے دیں گے۔ بہن، میں آپ لوگوں کا شکر گزار ہوں۔ اصل میں نہیں چاہتا کہ کسی پر بوجھ بنوں۔ بڑی مشکل سے اس کی خاموشی ٹوٹی تھی۔ مطلب ہم کسی ہیں، آپ ہمیں اپنا نہیں سمجھتے؟ میں سچ مچ ناراض ہونے لگا۔ بات آگے بڑھاتے ہوئے بولا، بدر، وہ تم ہی تھے نا جو جیل میں مجھے بھائی کہتے تھے، مجھے اپنا سمجھتے تھے۔ میری بات سن کر وہ بکھلا گیا۔ بولا، میرا مطلب یہ نہیں تھا، آپ غلط مت سمجھے۔ پھر میں جو کہہ رہا ہوں وہ مانو۔ اچھا ٹھیک ہے، میں کہیں نہیں جاتا۔ اب خوش؟ میں اٹھا اور اسے گلے سے لگا لیا۔ ضیافت اور مہروز بھی بہت خوش ہو گئے تھے۔ وقت کبھی ایک جگہ نہیں رکتا۔ دن گزرتے رہے، شامیں سحر میں بدلتی رہیں، سورج طلوع ہو کر غروب ہوتا رہا۔ چمکیلی صبحیں، سنہری دوپہریں، خوشگوار شامیں، زندگی کا ہر روپ پیارا تھا۔ بدر کو ہمارے پاس رہتے ہوئے 5 ماہ ہو چکے تھے۔ گندم کی پیداوار اچھی رہی۔ کٹائی کے دوران اس نے میرا بھرپور ساتھ دیا۔ پھر کپاس کاشت کی، ہم فصلوں کو اکٹھے پانی دینے جاتے۔ زندگی میں کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ ہم کسی اجنبی کو اپنا سمجھنے پر مجبور ہو جاتے ہیں۔ بدر اب ہمیں اپنے گھر کا ہی فرد لگتا تھا۔ اس کی عمر 50 سے تجاوز کر چکی تھی، صحت بھی قابل رشک تھی۔
میں اور مہروز نے اس کی شادی کے بارے میں سوچنا شروع کر دیا۔ وہ اگست کی ایک خوشگوار شام تھی۔ ہم سب اکٹھے بیٹھے تھے۔ مہروز نے شادی کی بات چھیڑ دی۔ بدر لالا، ہم چاہتے ہیں کہ آپ کی شادی کر دیں۔ یہ سن کر اس کے چہرے پر کئی رنگ آ کر گزر گئے۔ بہنا، ایسا نہیں ہو سکتا، میں نے سنجیدہ لہجے میں کہا۔ کیوں نہیں ہو سکتا؟ میں شادی نہیں کروں گا۔ اس کا لہجہ اٹل تھا۔ ہم کافی دیر اس موضوع پر گفتگو کرتے رہے، اسے سمجھاتے رہے، مگر وہ نہ مانا۔ اسی اثناء میں مہروز کھانا تیار کرنے چلی گئی۔ کھانا کھانے کے بعد ہم ایک بار پھر اسے سمجھانے لگے، مگر نتیجہ صفر رہا۔ اس کی شخصیت ایک معمہ ثابت ہو رہی تھی، مگر مجھے نہ جانے کیوں ایسا لگنے لگا کہ اس کی زندگی میں کوئی ایسا واقعہ رونما ہوا ہے جس کے اثرات اس کے ذہن و دل پر حاوی ہو گئے ہیں، جن کی وجہ سے وہ بکھر کر رہ گیا ہے۔ کچھ دن بعد کپاس کی چنائی کا سیزن شروع ہو گیا۔ ہم سارا دن زمینوں پر رہتے۔ بستی کی لڑکیاں اور عورتیں سارا دن کپاس چنتی تھیں، ہم دوسرے دن شہر بیچ آتے۔ گھر میں دولت کی ریل پیل ہونے لگی تھی۔ میں نے ایک بات محسوس کی کہ بدر کپاس چنتی لڑکیوں کو عجیب نظروں سے دیکھتا رہتا ہے۔ مجھے اس کی یہ عادت اچھی نہیں لگتی تھی۔ میں نے بارہا سوچا کہ اسے منع کروں، مگر اپنی سوچ کو عملی جامہ نہ پہنا سکا۔ آخر کچھ لڑکیوں نے اس کی اس حرکت کی شکایت کی تو میں نے بدر سے دو ٹوک بات کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ اسی شام جب ہم گھر آ رہے تھے، میں نے گفتگو کا آغاز کیا۔ بدرے، ہر علاقے کی الگ الگ رواج اور رسمیں ہوتی ہیں۔ ہمارے دیہاتوں میں ہر بات کی ایک حد ہوتی ہے۔ جب کوئی اس حد کو توڑتا ہے تو ہمارے قانون کے مطابق سزا دی جاتی ہے۔ ذرا توقف کے بعد مزید کہا، تم میرے دوست ہی نہیں، بھائی بھی ہو۔ مجھے تمہاری کردار کشی گوارا نہیں۔ میں نہیں چاہتا کہ کوئی تمہاری ذات پر انگلی اٹھائے یا تمہارے کردار پر شک کرے۔ پھر میں اپنی بات مکمل کرتے ہوئے بولا، ان لڑکیوں کو دیکھنا چھوڑ دو۔ ان کا کہنا ہے کہ تم انہیں ہوس بھری نگاہوں سے دیکھتے ہو۔ اگر تم عورت کے بغیر نہیں رہ سکتے تو بتا دو، ہم تمہاری شادی کر دیتے ہیں۔ یہ کیا کہہ رہے ہو جہانگیرے؟ وہ چیخ پڑا۔ ہم دونوں چلتے چلتے رک گئے۔ اس کے چہرے پر حزن و ملال کی کیفیت صاف نظر آ رہی تھی۔ پھر میں اسے حقیقت سے آگاہ کرنے لگا۔ وہ خاموشی سے سنتا رہا۔ میری بات کے اختتام پر وہ گہری سانس لے کر گویا ہوا، جہانگیر، یہ سب لڑکیاں میری بہنیں ہیں۔ ان کو دیکھتا ہوں تو ایک بھائی کی نظر سے۔ خدا گواہ ہے، میرے دل میں کھوٹ نہیں ہے۔ میں حیران نظروں سے اس کی طرف دیکھنے لگا، پھر اسے گلے سے لگا لیا۔ معاف کرنا یار، میں نے تمہارے کردار پر شک کیا۔ وہ لب بستا رہا۔ ہاں، کچھ لوگ ایسے ہی ہوتے ہیں جو لوگوں میں آسانی سے گھلنے ملنے والے نہیں ہوتے، غموں کو سینے سے لگائے جیتے رہتے ہیں۔ ان میں غصہ بہت زیادہ ہوتا ہے، لیکن ان کے لہجے سے یہ بات عیاں ہو جاتی ہے کہ اندر سے کتنے ٹوٹے اور بکھرے ہوئے ہیں۔ بدر بھی مجھے ایسا ہی لگا تھا۔ اس کی خاموشی میں پتہ نہیں کیا راز پوشیدہ تھا، مگر مجھے لگا کہ آج وہ کچھ بتانا چاہتا ہے۔ تاہم یہ میرا وہم ثابت ہوا۔ اب گھر جانا چاہیے، وہ دور مغربی افق پر ڈوبتے سورج کی طرف دیکھتے ہوئے بولا۔ پھر ہم گھر کی جانب چل پڑے۔ سارا راستہ خاموشی سے کٹا۔ ہمارے درمیان مزید کوئی بات نہ ہوئی۔ وہ عجیب شخص تھا، اپنے بارے میں کچھ بتانا شاید اسے گوارا نہ تھا۔ کبھی کبھی میں بے بس ہو جاتا، میرا دل چاہتا کہ اسے جھنجھوڑ کر پوچھوں، ایسا کون سا راز ہے جو بتانے سے کتراتے ہو؟ کون سا روگ ہے جو مجھ سے چھپاتے ہو؟ راز ہمیشہ راز نہیں رہتے، آخر آشکار ہو جاتے ہیں، پتھر بھی ٹوٹ جاتے ہیں۔ مجھے اس دن کا انتظار تھا جب بدر اپنے بارے میں کچھ بتاتا۔ میرے دل میں اس کے لیے خاص ہمدردی تھی، اس کا دکھ بانٹنا چاہتا تھا۔ ہم گھر آ گئے، منہ ہاتھ دھویا، اس کے بعد کھانا کھا کر صحن میں بچھی چارپائیوں پر لیٹ گئے۔ وہ گرمیوں کے دنوں کی چاند رات تھی، ہر سو چاندی بچھی ہوئی تھی۔ ہم صحن میں لیٹے باتیں کر رہے تھے کہ اچانک ڈھولک کی آواز سنائی دی۔ لڑکیاں گیت گا رہی تھیں۔ یہاں کسی کی شادی ہے؟ بدر نے استفساریہ انداز میں پوچھا۔ ہاں بھائی، بابا طفیل کی بیٹی کی شادی ہو رہی ہے، پاس بیٹھی مہروز نے جواب دیا۔ یہ سن کر وہ گمسم سا ہو گیا۔ آواز مزید تیز ہوئی تو وہ عالم اضطراب میں کروٹیں بدلنے لگا۔ اس کی یہ کیفیت مجھ سے چھپی نہ رہ سکی۔ بدر، کیا بات ہے؟ تم بے چین سے لگ رہے ہو۔ جہانگیر، کچھ بھی نہیں ہے مجھے۔ وہ دور خلاؤں میں تکنے لگا، پھر بولا، تم سو جاؤ اور مجھے بھی سونے دو۔ اس کی آواز میں جہاں بھر کا کرب در آیا تھا۔ اس نے کروٹ بدل لی، تاہم میں جانتا تھا کہ وہ ابھی تک جاگ رہا ہے۔ عجب معمہ تھا، چاند کی رات، دریا کا کنارہ، لڑکیوں کو دیکھنا، ڈھولک کی آواز پر وحشت زدہ سا ہو جانا۔ میں بدر کے بارے میں سوچتے سوچتے سو گیا۔
اگلے دن ایک عجیب واقعہ ہوا۔ بابا طفیل کے گھر بارات آئی تھی۔ گلی میں داخل ہوئے تو شہنائی کی آواز سنائی دی۔ دلہن کی رخصتی ہو رہی تھی۔ جہانگیر واپس چلو، دوسری گلی سے گھر جاتے ہیں۔ میں اس کی بات نہ سمجھ سکا۔ اس نے میرا ہاتھ پکڑا اور کھینچتا ہوا دوسری گلی میں لے آیا۔ ابھی آدھا فاصلہ طے کیا تھا کہ سامنے بارات آتی نظر آئی۔ وہ بدحواس ہو کر پلٹا، میرا ہاتھ بھی چھوڑ دیا۔ بارات قریب آ چکی تھی۔ کہاڑ ڈولی کندھوں پر اٹھا کر بھاگتے ہوئے لمحہ با لمحہ قریب آ رہے تھے۔ اچانک بدر کا جسم خزاں رسیدہ پتے کی طرح لرزنے لگا۔ اگلے ہی لمحے وہ زمین پر گر پڑا۔ وہ زمین پر لیٹا تڑپنے لگا۔ میں اسے سنبھال رہا تھا۔ بارات گزری تو کچھ بندے رک گئے۔ سب حیرت اور دکھ سے اس کی طرف دیکھ رہے تھے۔ اس لمحے میرے ذہن میں ایک خیال برق کی طرح گوندا کہ کہیں وہ کسی سے محبت تو نہیں کرتا تھا، پھر اس کی شادی ہو گئی ہو۔ اس واقعہ نے بدر کے ذہن پر اثر کیا ہو، جو اس کی حالت اور رخصتی کا منظر دیکھ کر اس طرح ہو چکی ہے۔ وہ چیختا چلاتا بے ہوش ہو گیا تھا۔ میں نے 2 بندوں کی مدد سے اسے اٹھا کر چارپائی پر ڈالا۔ اسی اثنا میں بستی کا ایک بندہ گاڑی لے کر آ گیا تو میں اسے ہسپتال لے آیا۔ ڈاکٹر نے بتایا کہ اسے گہرا صدمہ پہنچا ہے۔ میرے ذہن میں پھر خیال ابھرا، محبوبہ کی شادی کا صدمہ؟ اگر ایسا نہیں ہے تو وہ اس طرح بے ہوش نہ ہوتا۔ ہاں ضرور ایسا ہی ہوا ہوگا۔ میری سوچ کا پنچھی محو پرواز رہا۔ اس دوران انہوں نے ڈرپ لگا دی۔ میری بیوی عائشہ کو ساتھ لے کر ہسپتال میں آ گئی، جبکہ ضیافت کو گھر چھوڑ آئی تھی۔ رات کے 9 بج گئے۔ بدر کی طبیعت اب قدرے سنبھل گئی تھی، تاہم ابھی ہوش میں نہیں آیا تھا۔ جوں جوں وقت گزرتا رہا، اضطراب اور بے چینی بڑھتی جا رہی تھی۔ مہروز بھی کافی پریشان تھی۔ میں کمرے سے نکل کر برآمدے میں کھڑا ہو گیا۔ آسمان پر دبیز بادلوں کی تہہ مستقل اندھیرا پھیلائے ہوئے تھی۔ بارش کبھی ہلکی ہو جاتی، کبھی پھر جھڑی لگ جاتی۔ مجھے باہر آئے بمشکل آدھا گھنٹہ ہوا تھا۔ مہروز تیزی سے کمرے سے باہر آئی اور بولی، بدر بھائی کو ہوش آ گیا ہے۔ میں جلدی سے دروازے کی طرف لپکا۔ ہم آگے پیچھے کمرے میں داخل ہوئے۔ وہ بدر بیڈ پر لیٹا ہوا تھا۔ ایک نرس بھی وہاں موجود تھی۔ اب آپ کے مریض کی طبیعت کافی بہتر ہے، انہیں کچھ کھلا پلا دیں، نرس نے اس کے بازو میں انجیکشن لگاتے ہوئے کہا۔ پھر وہ کمرے سے باہر نکل گئی۔ مہروز نے گلاس میں جوس ڈال دیا۔ میں اس کے قریب جا کر بیٹھ گیا، بازو کا سہارا دے کر اٹھایا اور جوس پلانے لگا۔ وہ چپ چاپ جوس پیتا رہا۔ جوس پلانے کے بعد گلاس ٹیبل پر رکھا اور پھر اس کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لے لیا۔ وہ میری طرف اداس سی نظروں سے دیکھنے لگا۔ بدر بھائی، شکر ہے تمہیں ہوش آ گیا، اب سناؤ طبیعت کیسی ہے؟ اس کے لبوں پر پھیکی سی مسکراہٹ ابھری۔ بولا، جہانگیر اب طبیعت کافی بہتر ہے، پریشان نہ ہوا کرو، مجھے کچھ نہیں ہوگا۔ زندگی بہت ظالم ہے، انسان کو پل پل مارتی ہے۔ موت ہمیشہ اپنے وقت پر آتی ہے، پھر کسی کی دعائیں آنسو کام نہیں آتے۔ اگر میں نے مرنا ہوتا تو کئی برس پہلے ہی مر جاتا۔ ایسا نہ کہو یار، میں نے بے چینی سے پہلو بدلا۔ جہانگیر تم نے بار بار مجھ سے میرے بارے میں پوچھا، میرا ماضی کو ریدنا چاہا، مگر میں ٹالتا رہا۔ کیا تم میرے دکھ بانٹنا چاہتے ہو؟ میری روداد سننا چاہو گے؟ میں نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ آخر پتھر ٹوٹ گیا تھا۔ وہ ایک بھید بھری شب تھی۔ باہر آسمان پر گہرے بادل چھائے ہوئے تھے، موسلا دھار بارش ہو رہی تھی اور بجلیاں آسمان میں دور تک لہراتی نظر آ رہی تھیں۔ بدر پرت در پرت کھلتا چلا گیا۔ وہ کچھ دیر خاموش رہا، جیسے سوچ رہا ہو کہ کہاں سے کہانی شروع کی جائے۔ پھر مجھے مخاطب کرتے ہوئے بولا، گزرا ہوا کل کبھی انسان کا پیچھا نہیں چھوڑتا۔ میرے ماضی کا صحرا جو کہ اب ٹیلوں کی شکل اختیار کر چکا ہے، ہاں وہ ٹیلے جو پل پل اپنی ساخت بدلتے رہتے ہیں، ان کی خاصیت نہیں بدل سکتی، کبھی بھی نہیں۔ وہی کھنڈر، اجاڑ اور ویران صحرا، ہاں میری زندگی بھی اس بے آب و گیا صحرا جیسی ہی بن چکی ہے۔ اس نے بکھرے ہوئے لہجے میں کہا، ذرا توقف کے بعد بولا، کئی سال پہلے میرے دل پر لگا زخم جو کہ ناسور بن گیا ہے، اب تو میں ایسے ہی جی رہا ہوں گویا اپنا لہو پی رہا ہوں، کوئی چارہ گر بھی نہیں ملا۔ یہ کہہ کر وہ خاموش ہو گیا۔ پھر سلسلہ کلام جوڑتے ہوئے بولا، میں ایک کھاتے پیتے گھرانے کا چشم و چراغ تھا۔ میرے ابو چودھری حیات خان اور چچا دلاور خان 2 بھائی تھے، دونوں ایک ہی حویلی میں رہتے تھے۔ میری ماں فاطمہ اور چچی رشیدہ بہنوں کی طرح رہتی تھی۔ یہ حویلی چنیوٹ سے تھوڑا آگے دریا چناب کے قریب ہمارے زمینوں پر واقع تھی۔
میں ہمہ تنگوش ہو گیا۔ چچا دلاور خان کے 4 بیٹے تھے، جواد، اصغر، اختر اور حماد، جبکہ ہم 3 بہن بھائی تھے، 2 بہنیں اور میں۔ میری بڑی بہن جس کا نام سدرا تھا، اس کی پیدائش کے 10 سال بعد میں پیدا ہوا۔ میری پیدائش کے 1 سال بعد نمرا پیدا ہوئی۔ دن ہنسی خوشی گزرتے رہے۔ یہ کہہ کر اس نے گہری سانس لی اور پھر بولا، وقت اور بہتا پانی ایک جیسے ہوتے ہیں، یہ کبھی نہیں رکتے، نہ رکیں گے۔ وقت اپنی منازل طے کرتا رہا۔ میں 10 سال کا ہو گیا، سدرا 20 سال کی ہو چکی تھی۔ مڈل تک تعلیم حاصل کرنے کے بعد اسے گھر بٹھا دیا گیا۔ پھر اس کی شادی کی تیاریاں ہونے لگی۔ ابو جان نے بچپن ہی میں میری دونوں بہنوں کی منگنی چچا دلاور کے بیٹوں جواد اور اختر سے کر دی۔ امی نے بھی کوئی اعتراض نہیں کیا تھا۔ اس میں کوئی شک نہیں تھا کہ چچا دلاور اور چچی ہم تینوں کو اپنے بیٹوں سے بھی زیادہ پیار کرتے تھے۔ چچا زاد بھائی بھی مجھے اپنا بھائی سمجھتے تھے۔ سدرا اور نمرا کو بہنیں۔ بدر سگریٹ سلگانے لگا۔ اس نے گہرا کش لیا، پھر بولا، انسان جو سوچتا ہے، جو چاہتا ہے، ویسا کبھی نہیں ہوتا۔ ہم آنے والے وقت سے بے خبر شادی کی تیاریاں کرنے لگے۔ یہ نہیں جانتے تھے کہ غم کے ناگ پھن اٹھائے ہماری طرف بڑھ رہے ہیں۔ تباہی و بربادی ہمارے مقدر میں لکھی جا چکی ہے، بلکہ ہم خود لکھنے والے ہیں۔ ایسی تباہی کہ باقی کچھ نہیں رہنا تھا۔ یہ حقیقت ہے کہ حالات کے ہم خود ذمہ دار تھے۔ سارا ملبہ مقدر پر ڈال دیتے ہیں۔ وہ خاموش ہو گیا۔ اب باہر بارش زور پکڑ چکی تھی۔ بجلی کی چمک اور بادلوں کی ہولناک آوازیں ماحول پر خوف طاری کر رہی تھیں۔ میں متجسس نظروں سے بدر کی طرف دیکھنے لگا۔ نہ جانے کیوں ایسا لگ رہا تھا کہ ایک انوکھی کہانی سننے کو ملے۔ وہ نیا سگریٹ سلگا کر ہلکے ہلکے کش لگانے لگا۔ اس کی آنکھوں میں نمی صاف محسوس ہو رہی تھی۔ خاموشی کے طویل وقفے کے بعد اس نے لب کشائی کی۔ آخر وہ دن بھی آ گیا جس دن میری بہن کی رخصتی تھی۔ سدرا کا گھر بسنے والا تھا لیکن نہ بس سکا۔ ایسا کیا ہوا؟ میں نے بے تابی سے پوچھا۔ جواد بھائی کا اس دن مرڈر ہو گیا۔ کیا؟ میں اپنی جگہ سے اچھل پڑا۔ ہاں، انہیں قتل کر دیا گیا تھا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ چنیوٹ سے سرگودا روڈ پر واقع ایک گاؤں کی امیر زادی نادیہ اور وہ ایک دوسرے سے محبت کرتے تھے۔ اس کا باپ خان محمد چودھری بہت اثر و رسوخ والا بندہ تھا۔ جب نادیہ کو شادی کا علم ہوا تو اس نے خودکشی کر لی، لیکن مرنے سے پہلے اپنی بہن کو سب بتا دیا۔ یوں بات نکلی اور اس کے باپ اور بھائیوں تک جا پہنچی۔ مہروز جو کافی دیر سے خاموش تھی، پوچھنے لگی۔ اس کے بھائیوں نے پوری پلاننگ کی۔ عین شادی والے دن جب وہ قریب ٹیوب ویل پر گیا، وہاں موت کی گھاٹ اتار دیا گیا۔ وہ اپنے آنسو پونچھنے لگا۔ چچا دلاور کا بیٹا اصغر غصے کا بہت تیز تھا۔ اس نے اپنے چند دوستوں کے ساتھ مل کر اس امیر زادی کے بھائی کو قتل کر دیا، پھر فرار ہو گیا۔ ان دنوں چچی بات بات پر سدرا کو طعنے دیتی کہ تم منحوس ہو۔ آخر ایک رات سدرا نے چناب میں کود کر خودکشی کر لی۔ وہ سسک سسک کر رونے لگا۔ میں نے اسے سینے سے لگا لیا۔ اس کی پشت تھپکنے لگا۔ وہ روتے روتے بولا، سدرا رخصت ہو گئی۔ اس کی ڈولی کو کندھا دینے کی بجائے اس کے جنازے کو کندھا دینا پڑا۔ میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اسے دلاسا دیتے ہوئے کہا، بدر چپ ہو جاؤ، جو مقدر میں لکھا ہو انسان کو وہی ملتا ہے۔ وہ سسکا۔ مقدر کو ہم خام خواہ الزام دیتے ہیں۔ وہ مجھ سے الگ ہو گیا۔ پھر ایک رات خان محمد چودھری لوگوں نے ہماری حویلی پر دھاوا بول دیا۔ 2 طرفہ فائرنگ ہونے لگی۔ اصغر بھی آیا ہوا تھا۔ اس دوران بابا جانی نے مجھے اور نمرا کو حویلی سے نکال دیا۔ میں اسے لے کر چل پڑا۔ ہم نے بمشکل آدھا کلومیٹر کا فاصلہ طے کیا تھا کہ زوردار دھماکہ ہوا۔ میں رک گیا۔ جب پلٹ کر دیکھا تو حویلی آگ میں جل رہی تھی۔ 9 سالہ نمرا سہم گئی۔ میں کچھ دیر وہاں رکا رہا، پھر اسے ساتھ لے کر چل پڑا۔ پھر ہم بڑی سڑک پر آ گئے۔ وہاں سے ایک بس میں بیٹھ کر سرگودا چلے گئے۔ بس کنڈکٹر بھلا مانس آدمی تھا، اس نے کرایہ بھی نہ پوچھا۔ ہمیں سرگودا میں در در کی ٹھوکریں کھانی پڑی، کوئی پرسان حال نہ تھا۔ پھر ایک دن اللہ کا ایک نیک بندہ مل گیا۔ وہ ہمیں ایک گاؤں نوچک جنوبی میں لے آیا۔ اس کا نام اسلم تھا۔ گاؤں میں سبزی کی دکان چلاتا تھا۔ اس کی بیوی خالہ صفیہ بہت اچھی عورت تھی۔ اس نے ایک ماں کی طرح ہمارا خیال رکھا۔ ان کی کوئی اولاد نہ تھی۔ ہماری صورت میں اللہ نے انہیں اولاد دے دی۔ ہمیں بھی سر چھپانے کے لیے ٹھکانہ مل گیا۔ میں اور مہروز حیرت اور دکھ سے اس کی طرف دیکھنے لگے۔
بدر کی انگلیوں میں دبا سگریٹ بجھ چکا تھا۔ اس نے اسے بیڈ کے قریب پڑی پلاسٹک کی بالٹی میں پھینک دیا۔ پیکٹ سے نیا سگریٹ نکال کر سلگانے لگا۔ میں نے کھڑکی سے باہر دیکھا۔ باہر بارش زور پکڑ چکی تھی۔ آسمان پر بجلی چمکتی، اس کے فوراً بعد بادلوں کی گڑگڑاہٹ کی ہولناک آواز سنائی دیتی۔ وہ عجب رات تھی، ایک درد بھری رات۔ شاید بدر کے دکھ پر آسمان کو بھی رونا آ گیا تھا۔ اس نے سگریٹ سلگا لیا، ایک گہرا کش لگایا اور سلسلہ کلام جوڑا۔ ہم نے چچا اسلم کے گھر میں 10 سال گزارے۔ شروع میں ان کے ساتھ میں سبزی منڈی جاتا رہا، وہاں سے سبزی لے آتے، پھر سارا دن دکان پر گزرتا۔ نمرا چچی صفیہ کے ساتھ گھر رہتی۔ چچی نے اسے قرآن پاک پڑھا دیا تھا۔ پھر میں نے چچا اسلم کو کہا کہ چچا آپ گھر پر رہا کرو، میں منڈی سے سبزی اکیلے لایا کروں گا۔ وہ مان گئے، تاہم وہ میرے آنے تک دکان کھول کر بیٹھ جاتے تھے۔ یہاں تک بتا کر میری طرف دیکھنے لگا، پھر تلخی سے بولا، تقدیر بہت ظالم ہے، یہ ہمیشہ گھات میں رہتی ہے۔ کچھ ایسا ہی ہمارے ساتھ ہوا، تقدیر نے کاری وار کیا۔ ایک دن چچا اسلم چل بسا۔ اس کے 6 ماہ بعد خالہ صفیہ کا بھی انتقال ہو گیا۔ ہم دونوں اکیلے رہ گئے۔ اس وقت میں 20 سال کا ہو چکا تھا، جبکہ نمرا 19 سال کی تھی۔ میرا قد کاٹ اور جسامت عمر سے زیادہ لگتا تھا۔ میں کڑیل اور گبرو جوان بن گیا۔ چچا اور چچی کی اموات کے بعد میں نے کافی دوست بنا لیے۔ ان میں ایک رشید عرف شیدہ بھی تھا، وہ چلتا پھرتا بندہ تھا۔ ہم دونوں ایک بار چنیوٹ بھی گئے۔ میرے ذہن میں اپنی زمینوں اور حویلی کے بارے میں سب یاد تھا۔ ہم حویلی کو دیکھ کر واپس آ گئے۔ اسی اثناء میں عائشہ رونے لگی۔ مہروز نے بڑی مشکل سے چپ کروایا۔ بدر جو خاموش ہو گیا تھا بولا، میرے ذہن میں بچپن سے پکنے والا لاوا وجود کے گنبد میں آتش فشانی کرنے لگا۔ میری آنکھوں کے سامنے ہمارا گھر جلا، اس میں بسنے والے نظر آتش ہوئے۔ بس میں اور نمرا معجزانہ طور پر بچ گئے۔ مجھ پر لازم تھا کہ اپنے کنبے کی تباہی کا انتقام لوں۔ ہاں، جن لوگوں نے ہمیں اجاڑا تھا انہیں بھی تباہ و برباد کر دوں۔ لیکن جب میں اس بارے میں سوچتا تو نمرا آنکھوں کے سامنے آ جاتی۔ پھر منصوبے کو عملی جامہ پہنانا مشکل لگنے لگتا۔ وقت گزرتا رہا، میرے سینے میں انتقام کی آگ جلنے لگی، جس کے شعلے مجھے ہر پل جلاتے رہے۔ بولتے بولتے وہ رکا، کھڑکی سے باہر دیکھنے لگا۔ زوروں کی بارش، بجلی کی چمک اور بادلوں کی گڑگڑاہٹ دل کو سہمائے دے رہی تھی۔ دور تک پھیلا اندھیرا اور بجلی کی چمک سے آنکھیں خیرہ ہوئی جا رہی تھی۔ مہروز اپنی جگہ سے اٹھی، کھڑکی کا پردہ برابر کر دیا، لیکن پھر بھی چمک اندر آ رہی تھی۔ وہ کھڑکی کی طرف دیکھتا رہا، جیسے کوئی منظر دیکھ کر پھر وہی بول کر سنانا چاہتا ہو۔ کمرے میں ٹیوب لائٹ کی مدھم روشنی پھیلی ہوئی تھی۔ اس لمحے مجھے وہ بہت پراسرار سا لگا۔ جہانگیر، خاموشی کے ایک طویل وقفے کے بعد اس نے مجھے مخاطب کیا۔ میں نے رشید کو سب بتا دیا تھا۔ پھر ہم نے آئندہ کا لاہے عمل مرتب کیا۔ ایک دن ہم خان محمد کے گاؤں کا چکر لگائے۔ وہاں جا کر پتہ چلا کہ وہ لوگ ساہیوال کے علاقے ہڑپا میں شفٹ ہو گئے ہیں۔ 2 دن بعد ہم ہڑپا چلے گئے، ان کی رہائش گاہ کا پتہ چل گیا۔ پھر ہم واپس آ گئے۔ سرگودا آ کر رشید نے اپنے کچھ دوستوں سے ملوایا۔ اس کے بعد سرگودا کے ایک پٹھان نوروز خان سے ملے۔ اب اسلحے کی اشد ضرورت تھی۔ اس نے 5 دن کا ٹائم دیا، تاہم اس نے ایک گن دے دی، جسے لے کر گھر آ گیا۔ اس دوران میں نے ایک فیصلہ کیا جو کہ سراسر جذباتی اور غلط تھا۔ میں نے نمرا کو تیار ہونے کا کہا۔ اس نے وجہ پوچھی تو بتا دیا کہ آج رات ہم اپنی حویلی دیکھنے جائیں گے۔ وہ خوش ہو گئی۔ اس نے سگریٹ کا گہرا کش لیا، پھر دوبارہ گویا ہوا۔ وہ گرمیوں کا موسم تھا، پورے چاند کی رات تھی۔ میں اور نمرا اپنی متروک حویلی کے قریب کھڑے تھے۔ رشید ہمیں یہاں چھوڑ کر واپس چلا گیا۔ میں تذبذب کا شکار تھا، اپنے اندرونی خلفشار پر قابو پانے کی کوشش کرنے لگا۔ اس فیصلے کو عملی جامہ پہنانا مشکل نہیں، ناممکن لگنے لگا۔ کافی دیر سوچتا رہا، پھر سر جھٹک کر ہر سوچ کو ذہن سے نکال دیا۔ پھر نمرا کا ہاتھ پکڑا اور دریا کی جانب چل پڑا۔ 20 منٹ بعد ہم دریا کے کنارے پر پہنچ گئے۔ ہم دونوں کنارے پر کھڑے تھے۔ آنکھوں کے سامنے دریائے چناب بہہ رہا تھا، ہاں، جس کی غضبناک لہروں نے سوہنی کو نگلا تھا، لیکن اس میں سوہنی کی منشا شامل تھی۔ آج اس چناب کے کنارے کچھ انوکھا ہونے والا تھا۔ میں نے نمرا کی کلائی پکڑ لی، وہ سہم گئی۔ میں نے اسے آگے بڑھنے کا کہا۔ پورے چاند کی رات چوبن پر تھی۔ دریا کا پانی کناروں تک بہہ رہا تھا۔ پانی میں چاند کا جھلملاتا ہوا بہت دلکش اور دلفریب عکس
ہر طرف گہرا سناٹا، جھینگروں اور آبی جانوروں کی آوازیں۔ ایسے میں ہم دریا کے کنارے متحرک تھے۔ نمرا کی منزل قریب آ گئی۔ اسے کچھ خبر نہیں تھی اس کے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ ہم دونوں چلتے چلتے ریت کے ٹیلے کے اوپر رک گئے۔ پھر میں نے ہاتھ میں پکڑی چھوٹی نال والی رائفل کو سیدھا کیا۔ تھوڑی سی تذبذب کے بعد لبلبی دبا دی۔ فائر کی آواز مہیب سناٹے میں گونجی۔ اس نے غیر ارادی طور پر اپنا ہاتھ آگے کر دیا، پھر لڑکھڑا کر دریا کے کنارے پانی میں جا گری۔ پانی کی سرکش لہروں نے 1 منٹ میں اسے اپنی آغوش میں لے لیا۔ وہ ڈوب کے ابھری، کنارے کی طرف دیکھ کر چلائی، بھیا! میں بے حس ہو کر کھڑا رہا۔ وہ چناب کی لہروں کا لقمہ بن گئی۔ میں وہاں سے حویلی آ گیا۔ حویلی کیا، ایک کھنڈر تھا جس میں میرے اپنوں کی بے قرار روحیں آہو بکا کرتی ہوئی محسوس ہوتی تھیں۔ ان کی یادیں، ان کی باتیں یاد کر کے روتا رہا۔ صبح فجر کے وقت وہاں سے نکلا اور سرگودا آ گیا۔ اتنا بتا کر وہ دھاڑے مار مار کر رونے لگا، یہاں تک کہ اس کی ہچکی بن گئی۔ میں اس کی پشت تھپکنے لگا۔ وہ روتا رہا، آنکھوں کا ساون برستا رہا۔ یہ آنسو بھی اللہ پاک کی نعمت ہوتے ہیں۔ جب دل غم سے بوجھل ہو جائے تو سارے غم اور درد آنسوؤں کی شکل میں آنکھوں سے نکلتے ہیں۔ ہاں، رونے سے دل کا بوجھ ہلکا ہو جاتا ہے۔ اس کو قدرے قرار آ گیا، شاید دل کا بوجھ ہلکا ہو گیا تھا۔ پھر اس نے سسک کر کہا، جہانگیرے، کیا کوئی اس طرح اپنی بیٹیوں جیسی بہن کو رخصت کرتا ہے؟ نہیں نا، اس نے خود ہی تردید کی، مگر میں اس دنیا کا وہ بہت بدترین شخص ہوں جس نے ایسا کیا۔ اب ماضی کی خلش مجھے ایک پل چین نہیں لینے دیتی۔ ہاں، میں جی جی کر مر رہا ہوں، مگر مرتا نہیں۔ نمرا خوابوں میں، خیالوں میں آ کر اپنا جرم پوچھتی ہے۔ میرے ذہن میں دھماکہ ہوا، کڑی سے کڑی ملتی گئی، آخر سرا ہاتھ آ گیا۔ سب گتھیاں سلجھتی چلی گئیں، معمہ حل ہو گیا۔ چاند کی رات، دریا کا کنارہ، لڑکیوں کو دیکھنا، ڈھولک کی آواز سے وحشت زدہ سا ہونا، رخصتی کا منظر دیکھ کر بے ہوش ہو جانا۔ اسے ان سب چیزوں میں اپنی بہن کا عکس نظر آتا تھا۔ وہ یاد آتی تھی، رخصت کرنا یاد آتا۔ لوگ بہنوں بیٹیوں کو عروسی جوڑے میں دعاؤں کے ساتھ رخصت کرتے ہیں، لیکن اس نے سرخ لباس کی بجائے لہو میں نہلا کر رخصت کیا تھا۔ ہمارا ماضی ملتا جلتا تھا، لیکن کہانی الگ الگ تھی۔ بدر، تم نے یہ کیوں کیا؟ میں مستفسر ہوا، صرف انتقام کی آگ بجھانے کے لیے، اس نے مختصر جواب دیا۔ پھر بات کو آگے بڑھاتے ہوئے بولا، میں انتقام لینا چاہتا تھا، لیکن جب نمرا کا سوچتا تو دل دہل جاتا۔ اس وقت کوئی بندہ ایسا نظر نہیں آیا جس کے ہاتھ میں نمرا کا ہاتھ دے دیتا۔ قید کے دوران مجھے اپنے فیصلے پر دلی سکون محسوس ہوا، کیونکہ کسی دوست نے 6 ماہ بعد پلٹ کر خبر نہ لی تھی۔ وہ در بدر بھٹکتی رہتی، میں نے اسے اس تکلیف سے نجات دلائی تھی۔ اس دنیا میں بہت سے گدھ نما انسان منڈلاتے پھرتے ہیں جو عورتوں کو مردار سمجھ کر ان پر جھپٹتے ہیں، لیکن اب ماضی کا فیصلہ خلش بن گیا ہے۔ یہ سب بتا کر اس نے آنکھیں بند کر لی۔ یقیناً وہ تھک چکا تھا۔ ہاں، انسان کبھی کبھی خود سے لڑتے لڑتے الجھتے ہوئے تھک جاتا ہے۔ اس سے آگے کی کہانی کا مجھے علم تھا، جو کہ بدر نے جیل میں سنائی تھی۔ اس نے رشید عرف شیدہ اور اس کے 2 اشتہاری دوستوں کو اپنے ساتھ ملا لیا۔ اسلحہ نوروز خان سے مل گیا۔ پھر وہ چاروں ایک رات ساہیوال کی طرف چل پڑے۔ وہ ایک خونی رات تھی۔ وہ چاروں ان پر قہر کی طرح نازل ہوئے۔ اس نے برسوں پرانی سینے میں دہکتی آگ کو ٹھنڈا کر لیا۔ ہاں، اس نے خان محمد چودھری کا گھر اسی طرح تباہ کیا، آگ لگا کر بھسم کر دیا جس طرح اس نے کیا تھا۔ اس خونی کھیل میں رشید عرف شیدہ مر گیا تھا۔ پھر بدر کچھ ماہ مفرور رہا، آخر ایک دن قانون کی گرفت میں آ گیا۔ خان محمد چودھری کا ایک رشتہ دار مدعی بن گیا۔ بدر کو جیل ہو گئی۔ پھر ایک دن اس کا چچا، جو کہ اس کے باپ کا کزن تھا، ملاقات کرنے آ گیا۔ وہ پہلے سعودی عرب میں رہتا تھا۔ اس نے اپنی سی کوشش کر کے بدر کو رہا کروا لیا، پھر خود بھی زندگی کی قید سے رہا ہو گیا۔ ایسی کہانیوں کا ایسا ہی انجام ہوتا ہے اور ہوتا رہے گا۔ میں نے بدر کی طرف دیکھا۔ وہ بیڈ کی ٹیک سے سر لگا کر لیٹا گہری گہری سانسیں لے رہا تھا۔ دوسرے خالی بیڈ پر مہروز عائشہ کو سینے سے چمٹائے لیٹی ہوئی تھی۔ وہ ایک عجیب تھکا دینے والی رات تھی۔ میں اٹھا اور کھڑکی کے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا، پھر پردہ ہٹا دیا۔ بارش رک چکی تھی، مطلع صاف ہو گیا۔
مشرقی افق سے سورج طلوع ہو رہا تھا۔ ہم نے وہ دن ہسپتال میں گزارا اور مغرب کے وقت گھر آ گئے۔ وقت لمحہ لمحہ آگے بڑھتا رہا، زندگی معمول کے مطابق چلنے لگی۔ بدر بالکل نارمل ہو گیا، لیکن اکثر گمسم سا رہنے لگا۔ کبھی کبھی اکیلا دریا کی طرف چلا جاتا۔ ہمیں ہسپتال سے آئے ہوئے 1 ماہ ہو چکا تھا۔ گرمیوں کے دن تھے، آکاش پر ٹکا پورا چاند روشنی بکھیرنے لگا۔ ہم گھر کے صحن میں لیٹے ہوئے تھے۔ رات اچانک میری آنکھ کھل گئی۔ اسی اثنا میں بیرونی دروازہ کھلنے کی آواز سنائی دی۔ میں اٹھ کر بیٹھ گیا۔ بدر اپنی چارپائی پر نہیں تھا۔ میرا دل یکبارگی دھڑکا۔ میں نے چارپائی چھوڑ دی اور بیرونی دروازے کی جانب بڑھا۔ جب باہر نکلا تو مشرق کی سمت دیکھا۔ چاند کی روشنی میں وہ نظر آ گیا۔ وہ بدر ہی تھا۔ اس کا رخ دریا کی جانب تھا۔ وہ تیز تیز چلتا ہوا دریا کی طرف جا رہا تھا۔ میں بھی اس کے پیچھے چل پڑا۔ 10 منٹ بعد وہ دریا کے کنارے ریت کے ٹیلے پر جا کر رک گیا۔ ایک دم میرے ذہن میں ایک خیال ابھرا۔ میں بھاگ اٹھا۔ بدرے، اس نے چونک کر میری طرف دیکھا، پھر اپنا ہاتھ بلند کیا۔ ہاں، وہ ہاتھ لہرا رہا تھا، مجھے الوداع کہہ رہا تھا۔ اس نے اپنا منہ دریا کی طرف کیا اور چھلانگ لگا دی۔ میں اندھا دھند بھاگتا ہوا اس کی جانب بڑھتا چلا گیا۔ ستلج پھپرا ہوا تھا۔ اس کے گہرے پانی نے بدر کو اپنی آغوش میں لے لیا۔ وہ ڈوب گیا۔ دریا جوبن پر تھا، میں اسے بچا بھی نہ سکا۔ اس کی لاش 2-3 دن بعد ملی۔ اسے سپرد خاک کر دیا گیا۔ اب بھی اس کی قبر پر جاتا ہوں، وہاں قبر کے پاس بیٹھ کر دیر تک روتا رہتا ہوں۔ میں اسے چاہ کر بھی نہیں بھلا سکتا۔